वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हैं, फॉर्मर एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड ऑस्टेरिटी। गवर्नर भी रह चुके हैं स्टेट बैंक के। किताब भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त लिखी है, एक नहीं बहुत लिखी है, लेकिन एक किताब उनकी बड़ी मशहूर हुई जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पे लिखी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि बड़ा ज़बरदस्त जो है इनकी सोच है, इनका तजुर्बा है, और ये ख्याल था कि बड़े ज़बरदस्त हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देखेंगे। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब से गाहे बगाहे हमारी बात होती भी रही जब वो हुकूमत में थे, और वो हमेशा जिक्र करते थे कि प्लान जो किया है, जो होंगे रिफॉर्म्स वगैरह। लेकिन अब जब बात करें लोगों से, हुकूमत के भी लोगों से, बाहर भी, तो कहते हैं जी रिफॉर्म्स हो नहीं पाए, यानी कि इंस्टीट्यूशंस वहीं के वहीं हैं, चाहे स्टील मिल है, चाहे PIA एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ब्यूरोक्रेसी का कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी में तो कोई सुनता ही नहीं हुकूमत की, हुकूमत ये लफ्ज़ कहते हैं काबू नहीं पा सकी, या फिर कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी कुछ करना नहीं चाहती। तो इशरत हुसैन साहब की ज़ुबानी सुनते हैं कि मामला क्या है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो इसी से शुरू करते हैं डॉक्टर साहब, रिफॉर्म हो नहीं पाए, क्या मामला है? प्राइम मिनिस्टर बहुत कमिटेड थे टू रिफॉर्म्स, आप अपने तजर्बे के साथ गए थे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए, एजेंडा जो है रिफॉर्म्स का वो एक बहुत ही एम्बिशियस एजेंडा है। आपकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं कंप्लीटली डिके कर चुकी हैं। उनके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अच्छे लोग आपके इंस्टीट्यूशंस में नहीं हैं। जो प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स हैं वो बिल्कुल दकियानूसी हैं, पुराने ज़माने के हैं, और जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ जो है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जब आप इदारों से शुरू करेंगे तो एक सिलेक्टिव अप्रोच आपको लेना पड़ेगा। तो हमने जो काम किया है 3 साल में, उसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले है कि 10 ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान में जो कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, और वो ब्लीड कर रहे हैं हमारे एक्सचेकर को। उनके नुकसानात जो हैं हर साल के वो बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस के हैं। तो सबसे पहले तो तवज्जो उनकी तरफ देनी चाहिए। उसमें PIA सर फहरिस्त है, पाकिस्तान रेलवेज़ है, पाकिस्तान स्टील मिल है, 5 डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी की, एक पाकिस्तान पोस्ट है, और एक जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। ये 10 इदारे ऐसे हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, डॉक्टर साहब मुझे अगर आप इजाजत दें तो ये फरमाइए। जी डॉक्टर साहब ये तो मामलात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है, और अब नहीं 15-20 साल से ये बातें सब जानते हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, नाजरीन भी चाहेंगे कि पता चले कि आपने फिर अचीव क्या किया इनके हवाले से पिछले 3 साल में। कहते हैं लोग कि कुछ नहीं अचीव हुआ। देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग जो होती है वो ओवरनाइट नहीं होती है। जब आप इतनी डेप्थ में डिके कर जाते हैं, इदारे को बनाना जो होता है वो बहुत मुश्किल काम होता है। गिराना या ख़राब करना बहुत आसान है। अब PIA की रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। उसमें क्या करना है? उसमें 14,000 लोग थे, जबकि PIA को सिर्फ ज़रूरत थी 7,000 की। तो एक गोल्डन हैंडशेक का प्रोग्राम किया, उसमें कोई 4,000 लोग जो हैं वो फारिग हो गए। उसके बाद जो उनकी नॉन कोर एक्टिविटीज़ थी उसको आउटसोर्स करके 3,000 लोग जो हैं और कम हो जाएंगे, तो 7,000 लोग रहेंगे। और जो प्लेन का पुराने ज़माने के प्लेन्स हैं, गैस गजलर्स हैं, उनको इवेंचुअली रिप्लेस कर रहे हैं। इस एयरलाइन को इंटरनेशनल एयरलाइन की जगह एक रीजनल एयरलाइन बना रहे हैं कि जो पाकिस्तानी एथनिक क्राउड है हमारी, जो मिडल ईस्ट जा रही है या उम्रा पे जा रही है या हज पे जा रही है, उस तक इसको महदूद करें। ये एमिरेट्स नहीं बन सकती है। और इसके जो एसेट्स हैं वो अलग करके एक नई कंपनी हमने कायम की है, वो PIA चलाएगी। और पुराने जो इसके कर्जे हैं जिसकी वजह से ये अपने आप पे खड़ी नहीं कर सकती है, उसको पार्क कर दिया है एक बैड कंपनी बना के, और गवर्नमेंट उसको अज्यूम करेगी नेक्स्ट 10 साल में उसके जितने भी लोन्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेगी।
تو یہ PIA کا ہے. پاکستان جی ڈاکٹر ریلوے صاحب، میں جی ڈاکٹر صاحب 4 ایک سیکنڈ دیکھیے، کمپنیز بنائی گئی ہیں. جی جی ڈاکٹر صاحب، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ چیز آج سے 10 سال پہلے ہم شوکت ترین صاحب بھی یہی بتا رہے تھے اور وہ کہتے تھے یہ پلان ہے. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ایک تو یہ کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک رپورٹ لکھی جس میں آپ نے کہا کہ کم از کم 60 ایسے ہونے چاہیے جو ہیڈز آف آرگنائزیشنز جن کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سول سروسز ریفارمز کی بات کی. تو یعنی آئی وانٹ ٹو نو کہ ڈاکٹر عشرت حسین کا ٹھپا کہاں کہاں لگا؟ آپ نے جو خود جو چیزیں انیشیٹ کی وہ مکمل ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں. جو سب سے بڑا ہم نے کیبنٹ نے جو فیصلہ کیا اور جو امپلیمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے جتنے آٹونومس باڈیز ہیں، کارپوریشنز ہیں، ان کے ہیڈز، مینیجنگ ڈائریکٹر اور جو چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیں ان کا سلیکشن کا پروسیجر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میرٹ بیس ہوا ہے. پہلے پوسٹ ایڈورٹائز ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے، پھر ایک انٹرویو پینل ہوتا ہے جس میں 2 انڈیپینڈنٹ آؤٹ سائڈ گورنمنٹ ممبرز ہوتے ہیں. وہ انٹرویو کر کے پینل جو ہے 3 لوگوں کا جو بھیجتے ہیں کیبنٹ کو، اور کیبنٹ ان پہ پوری طرح سے ڈسکشن کر کے سلیکٹ کرتی ہے. اور یہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ابھی تک 3 سال میں 62 اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں. اس میں ایک اپوائنٹمنٹ بھی جو ہے وہ کورٹ آف لا میں نہیں چیلنج ہوا ہے. اس میں پہلی دفعہ اوورسیز پاکستانیز نے اپلائی کیا ہے. بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو ہانگ کانگ میں، لندن میں، دبئی میں، نیو یارک میں کام کرتے تھے اور وہ چھوڑ کے آئے ہیں کیونکہ ان کو پہلی دفعہ بغیر کسی کنیکشنز کے، بغیر کسی پولیٹیکل ایفیلیشن کے ان کو ان کی میرٹ پہ سلیکٹ کیا گیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا ایک قدم ہے. اس کے جو نتائج ہیں وہ ایک دم سے نہیں آئیں گے. سول سروس میں پہلے پروموشن جو ہوتی تھی وہ سینیورٹی کے بیسس پہ ہوتی تھی. آپ نے کام اچھا کیا ہو یا کام نہیں کیا ہو، آپ کی پرفارمنس کا کوئی اثر نہیں ہے. اب جو رولز بنے ہیں، اب جو پالیسی بنی ہے، اس میں 40% آپ کی پرفارمنس ہے، 30% آپ نے ٹریننگ میں کیا کام کیا ہے، اور 30% 15 لوگوں کا سلیکشن بورڈ ہے وہ آپ کا پورا ریکارڈ دیکھتا ہے اور آپ پہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ موضوع ہیں پروموشن کے لیے کہ نہیں. پھر ایک ڈائریکٹری ریٹائرمنٹ رولز لے کے آئے ہیں. ڈائریکٹری ریٹائرمنٹ رولز کا ہے کہ 20 سال کے بعد اگر آپ کی رپورٹس خراب ہیں اور آپ نے کوئی میل فیسنس کی ہے یا نیب میں آپ کے خلاف کوئی کیس ہے یا آپ کی کرپشن کی پریکٹسز ہیں، آپ کو نوکری سے پری میچور ہٹا دیا جائے گا. یہ سٹیپس ہیں جو آلریڈی امپلیمنٹ ہو چکے ہیں. اس کے خلاف کورٹ میں فیصلے بھی ہمارے حق میں آ چکے ہیں. ٹھیک، اور یہ پروسیس ہے جو شروع ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، جی گاٹ یور پوائنٹ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی ایک رپورٹ میں ذکر کیا تھا کہ نیب کے جو ونگز ہیں دے نیڈ ٹو بی کلپڈ. آپ نے اس کی تفصیل میں بات بھی کی تھی. اب نیب کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کی بھی بات ہو رہی ہے. تو نیب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی کہ کلپ ہونے چاہیے اس کے ونگز، تو وہ بات کہاں تک پہنچی؟ اور اس کے اب جو جیسے نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے ریفارمز کے پیرائے میں، وہ ویئر ڈز دیٹ فٹ؟ میں آپ کو پریکٹیکل اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. نیب کے لیے ایک آرڈیننس بنایا گیا تھا جو صدر نے پچھلے سال پروملگیٹ کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ if an officer has taken a decision in good faith without any pecuniary benefits for himself or his relatives or his friends, then it is not considered a misuse of office, and this is not within the purview of NAB. یہ ایک بہت بڑا قدم تھا اور سارے سول سرونٹس اس کی وجہ سے بڑے اطمینان سے اپنا کام کر رہے تھے. لیکن وہ 4 مہینے کے بعد آرڈیننس جو ہے وہ لیپس کر گیا. اس کو ہم نے بل کی فارم میں بھیجا ہے اسمبلی میں کہ وہ وہاں پر ڈیبیٹ ہو اور اس کے اوپر لیجسلیشن بنے. لیکن آج تک
نہ اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، نہ وہ لیجسلیشن بنا ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم نے تو ریفارمز جو تھی وہ نافذ کر دی تھیں لیکن آرڈیننس کے تھرو کی تھیں. اگر لیجسلیچر اس کو انڈورس نہیں کرے تو یہ ونگ تو ویسے ہی کہ ویسے رہیں گے. اور اس سے بڑا ایک تسلی بخش ایک ریئیکشن ہوا تھا ہمارے سول سرونٹس کا کہ وہ بغیر کسی ڈر سے اپنا کام کر سکتے تھے، لیکن حالات پھر واپس آ گئے. اب کوئی افسر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو خوف ہے کہ کل وہ کوئی ایسا کام کرے گا، ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو اٹھا لیا جائے گا کہ جی آپ نے مس یوز آف آفس کیا ہے. جی بٹ امپلیمنٹیشن کے لیے آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ یہ پارلیمان میں جا کے اس کی توثیق ہونی تھی، تو وہ تو حکومت تو پی ٹی آئی کے ہے نا، انہوں نے کتنا انیشیٹ کیا، اس پہ اتنا پولیٹیکل جھگڑا ہو گیا. یہ بتائیے جسٹ ٹو شفٹ فرام دا سبجیکٹ آف پروسیجرز اور یہ ریفارمز وغیرہ، تو کیا آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب تمام ریفارمز ہو گئے جو پرائم منسٹر چاہتے تھے، یعنی کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ 3 سال میں کیوں ختم ہو گئی؟ جی میں تو 3 سال کے لیے گیا تھا، میں نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں 3 سال کے لیے آؤں گا اور جو میں کام کرنا چاہتا تھا وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا. میں نے بتایا آپ کو کہ ہم نے 10 آرگنائزیشن کے ریسٹرکچرنگ پلان کیبنٹ سے اپروو کرائے ہیں، سول سروس کے پروموشن کے رولز، اس کے سارے ایگریمنٹس. دیکھیں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنے منسٹرز کے ساتھ پرفارمنس ایگریمنٹس کیے ہیں اور اس میں انہوں نے پورے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کی اس پہ سرزنش ہوگی. اور وہ پرفارمنس ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے وہ اب سارے سیکٹریز اور سارے نیچے تک وہ ایگریمنٹس جو ہیں ان کی پرفارمنس رپورٹس جو ہیں اس کے بیسس پہ ہوں گی. بہت شکریہ عشرت حسین صاحب، آپ نے پروگرام میں شمولیت کی. ناظرین پروگرام ختم کرنے سے پہلے ہم جو کل بات کر رہے تھے پروگرام کے شروع میں کہ کتنا ضروری ہے کہ مہذب ہونا اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرنا، خاص طور پہ جب آپ لیڈر ہیں، جب آپ حکمران ہیں اور آپ یعنی ریپریزنٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو. تو ہم نے ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ جو انہوں نے JF-17 تھنڈر کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ جی یہ پرائم منسٹر جو فارمر نواز شریف کی بات کی کسی نے PMLN نے، تو انہوں نے کہا جی وہ تو جب پیمپر پہنتے تھے تو اور تھوک سے جہاز بناتے تھے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ بات وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. I will always say that کیونکہ یہ تہذیب سے ہٹ کے باتیں. آپ نے ایک آرگیومنٹ کرنی ہے ضرور کریں، ڈس ایگری کرنا ہے ضرور کریں، لیکن طریقہ کار ٹھیک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے یہ محمد زبیر صاحب کی رات گئے ہم نے دیکھا ایک ٹویٹ، وہ نیچے ان کے PMLN کے کسی نے ظاہر سپورٹر نے لکھا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ توشہ خانہ کیس میں کہ جی آپ لوگ نہیں دے رہے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ وڈا نشئی شکل والا اور پتہ نہیں کیا کیا. تہذیب سے گری ہوئی بات ہے یہ. اچھا وہ ایک عام ٹھیک ہے ان کے کوئی سپورٹر ہیں، ایک عام شہری انہوں نے کر دیا، وہ بھی غلط ہے. لیکن پھر محمد زبیر صاحب فارمر گورنر، پارٹی کے لیڈر، سپوکس پرسن نواز شریف صاحب کے، سپوکس پرسن مریم نواز صاحبہ کے، اور وہ اوپر لکھ رہے ہیں لک ایٹ دس کرپٹ فیس پرائم منسٹر عمران خان کی، لک ایٹ دس کرپٹ فیس دا موسٹ کرپٹ لیڈر، اور ظاہر سپورٹ کریں جو نیچے لکھا ہے وڈا نشئی. ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے آپ نے توشہ خانہ کیس پر بات کرنی ہے، آپ نے کہنا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان دیں حساب اور پوری لسٹ دیں، ضرور کہیں، دیٹ از یور رائٹ. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. اور یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے مجھے رات گئے بھیجا میسج، اور انہوں نے کہا آپ نے یہ یونیلیٹرلی میرے خلاف بات کی. نہیں، اس میں تو بائی لیٹرل ہے ہی نہیں بھائی. آپ جب اس طرح زبان استعمال کریں گے ہم اس کو بالکل کہیں گے کہ یہ غلط ہے. ہم یہ کہیں گے تہذیب سے گری ہے. جو بھی کہے گا اس طرح کی بات ہم کہیں گے جو ذمہ دارانہ پوسٹ پر بیٹھے ہیں، جو انفلوئنس کرتے ہیں لوگوں کی سوچ کو. یہ معیوب بات ہے، یہ غلط بات ہے. ہم اس پر ہمیشہ کہتے رہیں گے. اور کل ویسے پروگرام میں ہم اکیلے تو بات نہیں کرتے، ہمارے ساتھ بیٹھے تھے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر چیمہ صاحب بھی، تو انہوں نے بھی اس پر کامنٹ کیا. وہ آپ کے ساتھی تھے، آپ کی پارٹی کے تھے. بٹ بہرحال ناظرین، جو تہذیب ہے، جیسے کہتے ہیں صفائی آدھا اسلام ہے، جو تہذیب ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ بہت بنیادی چیز ہے. اشرف المخلوقات تو نہیں ہو پائیں گے آپ اگر آپ تہذیب سے ہٹ کے بات کریں گے. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.